वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है, उसके अंदर अपोजिशन के इस्तीफ़ों का ताल्लुक, उनका जो लॉन्ग मार्च का इरादा है, और साथ में जो सेनेट इलेक्शन के हवाले से कोई हुकूमत की तरफ से फ़ैसले सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन जो मार्च 2021 में होने हैं कहा कि वो सोच रहे हैं कि उनको फरवरी में कर दिया जाए। इसके साथ साथ हुकूमत ने ये भी फ़ैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे ताकि ये मालूम हो कि अगर सेनेट के जो इलेक्शंस हैं वो शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए करवाए जाएं तो उसके लिए क्या आइनी तरमीम की ज़रूरत है कि नहीं। पेशावर के अंदर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना ये था कि सेनेट इंतखाबात के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग होती है, इसलिए बेहतर यही है कि शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए इन इंतखाबात को करवाया जाए। इस हवाले से जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने भी तफसीली ब्रीफिंग दी काबीना को, और जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें ये कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो खुफिया राय शुमारी है वो कुछ इलेक्शंस के लिए तो ज़रूरी है, जैसे स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट, मगर जो सेनेट के इंतखाबात हैं उनके लिए जो है आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है अगर वो शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए करवाना चाहिए। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है उसने हुकूमत का जो ऐलान है कि फरवरी के अंदर इंतखाबात हों, उसको कहा है कि इससे साफ जाहिर है कि हुकूमत जो है वो घबरा गई है, बौखला गई है। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज दोबारा कहा कि उनकी जो जमात है वो सिंध और कौमी असम्बली के अंदर अपनी जो नशिस्तें हैं उनकी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये एक बहुत अहम ऐलान है क्योंकि अब तक जितनी भी इतलात आई हैं उनके अंदर यही कहा गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हिचकिचा रही है बाकी जो PDM की जमातें हैं उनके बरक्स, और वो नहीं चाहती कि इस्तीफ़े दिए जाएं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद चौधरी फवाद हुसैन साहब, ये वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी है। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। चौधरी साहब, गुफ्तगू शुरू करने से पहले आज 16 दिसंबर का दिन है, APS वाक़े का दिन है, सोचा आपसे पूछें अगर आप इसके ऊपर अपने को ख्यालात शेयर करना चाहें। देखिए, इस पे ख्याल तो खैर क्या शेयर हो, इस पे तो अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। ज़ाहिर है जब आप उस दुख को देखते हैं जिससे करब से जो वालिदैन गुज़रे उस सानहे से, और अभी तक हमारी कौम इस दुख से और सानहे से बाहर नहीं आई। गो जो इसके एग्जीक्यूटर थे उनको हमने चुन चुन के मारा, लेकिन उसके बावजूद भी जो गम और दुख है वो तो अपनी जगह के ऊपर है, वो तो ख़त्म नहीं हुआ और ना ही वो वापस लाया जा सकता है। और ये वो कीमत है जो हमने अदा कर रही है, हमारी कौम अदा कर रही है, हमारी माएँ बहनें बच्चे अदा कर रहे हैं, जो कौम की एक समझिए कि एक चैलेंज है जो जिससे हम नबर्द आज़मा है। और यकीनी तौर के ऊपर खुदा तमाम वालिदैन को, तमाम ख़ानदानों को इस तरह के सानहे से महफूज रखे ताकि हम अपनी जो इतने जो बच्चे हैं उनका गम तो कैसे जा सकता है। ज़ाहिर है हम दुआ ऐसा गम खुदा किसी को ना। जी चौधरी साहब, अगर काबीना की बात की जाए तो इतलात जो आज आई हैं, खबरें भी अखबार में छपी हैं कि गालिबन आपने ये रिकमेंडेशन दी कि इलेक्शंस जो हैं सेनेट के इनको जल्दी करवा दिया जाए। कुछ हमें बताएं कि ये इसकी मंतक क्या थी, क्यों हुकूमत को या आपको लगा कि इलेक्शंस जल्द करवा देने चाहिए 1 महीना पहले। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसकी जो आईनी और कानूनी पोजीशन है वो तो बड़ी वाज़ेह है। आर्टिकल 223 सब आर्टिकल 3 रेड विद इलेक्शन एक्ट जो है वो ये बात वाज़ेह करता है कि आप 30 दिन पहले इलेक्शन जो हैं वो हो सकते हैं सेनेट के। और सेनेट की जो मुद्दत है वो 3 मार्च को चूँकि इलेक्शन हुए थे तो 11 मार्च को ओथ हुए थे, तो 3 और 11 के दरमियान आप समझिए या 11 को ये मुद्दत जो है वो मुकम्मल हो रही है। लिहाजा जनवरी में हम स्केड्यूल अनाउंस कर सकते हैं और फरवरी फर्स्ट वीक में ये इलेक्शन करवा सकते हैं। अब ये इलेक्शन करवाना क्यों चाहिए?
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آئین کہتا ہے کہ پہلے الیکشن جو ہے وہ ہو جانے چاہیے، تو الیکشن اس لیے ہمیں پہلے کرانے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ساری تحریک ہے اپوزیشن کی، وہ سینٹ کا الیکشن کا راستہ روکنے کے لیے، تو اگر ہم یہ الیکشنز پہلے کروا دیتے ہیں تو اس سے جو اپوزیشن کی ایک جو بنیادی ڈرامہ جو کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک تو ہمیں جو ہے وہ جو سیاسی منطق اپوزیشن کی ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے پتہ نہیں کیا ہم روک لیں گے تو کیا ہو جائے گا، وہ ظاہر ہے کہ رک نہیں سکتے آئین کے تحت۔ اور یہ ایک صوبائی اسمبلیز جو ہیں ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ ممبران منتخب کریں اور سینٹ میں بھیجیں، اور یہ اس کے آئین کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ چودھری صاحب، آج رضا ربانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ حکومت اس طرح کر نہیں سکتی کیونکہ یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے تاریخ کو طے کرنا۔ ریکمنڈیشن دینا تو حکومت کا کام ہے، ریکمنڈیشن حکومت دے سکتی ہے، اسکیڈول دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ یہ رضا ربانی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور کہ یہ جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اسکیڈول وہی دیں گے، تاریخ جو ڈیٹ ہے وہ حکومت ریکمنڈ کر سکتی ہے۔ تو اس کے اوپر کیا کوئی فیصلہ ہوا کابینہ کے اندر؟ کیا آپ لوگ اب آپ نے یہ مطلب کہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو رجوع کریں گے اور ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ الیکشنز وہ جلدی کروا دیں؟ اس پہ ڈسکشن ہوئی اور حتمی فیصلہ جو ہے وہ اس ہفتے کے اختتام تک جو ہے وہ اس کے اوپر ڈسکشنز ہوں گی، اور پھر پرائم منسٹر صاحب فیصلہ کریں گے کہ ہمیں یہ ریکمنڈیشن دینی ہے اور کس تاریخ کے لیے دینی ہے۔ اس ہفتے کے آخر تک جو ہے فیصلہ ہوگا۔ اینڈ سملرلی چودھری صاحب، جو یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ سینٹ الیکشن کو کروانے کے طریقے کے اندر ترمیم کی جائے اور اس کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے، وقت بہت کم ہے سر، تو اس کے اوپر بھی اب حتمی فیصلہ ہو گیا ہے سپریم کورٹ میں؟ کتنے دنوں میں آپ لوگ پٹیشن لے جائیں گے، یا اس کو بھی ابھی آپ لوگ مزید ڈسکس کریں گے کیبنٹ کے اندر اور پھر حتمی فیصلہ ہوگا؟ دیکھیے، اس کا ذرا بیک گراؤنڈ پہلے سمجھیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر الیکشن جو سینٹ کا ہوتا ہے اس میں آپ دیکھتی ہیں کہ ایلیگیشنز لگتے ہیں کہ فلانے ایم پی اے نے اتنے پیسے لے لیے، فلانے نے یہ کر لیا، فلانے نے وہ کر لیا۔ اس کے نتیجے میں ہمارا جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کی کریڈیبلٹی ہمیشہ سے کرائسس کا شکار رہی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کا بڑا پرانا موقف یہ رہا ہے، کیونکہ عمران خان آپ کو معلوم ہے وہ شخص ہیں جنہوں نے دنیا کرکٹ میں نیوٹرل امپائر متعارف کروائے تھے۔ اب بھی اگر ہم روایتی طریقے کے اوپر رہیں تو پی ٹی آئی کو اور حکومت کو تو فائدہ ہے، ہم تو شاید 2-3 سیٹیں زیادہ جیت سکتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہوتی ہے منوور کرنے کی وہ بہتر ہوتی ہے باقی اپوزیشن سے۔ اب ہم یہ الیکشن اپوزیشن کو اس لیے سب سے پہلے ہم نے آئینی امینڈمنٹ پیش کی اسمبلی میں اور اپوزیشن کو کہا کہ آئیے بیٹھتے ہیں الیکٹورل ریفارمز کے اوپر۔ ہمارا مدعا یہی تھا کہ ہم ایک ایسا نظام قائم کریں جس میں جو سینٹ کے الیکشنز ہیں وہ کوئی اس کو چیلنج نہ کر سکے، اور اس میں 2-3 تجاویز تھیں۔ پہلی تجویز تھی کہ لسٹ سسٹم کے اوپر کرائیں، پارٹیز کو کوٹے کے مطابق سیٹیں الاٹ کر دیں۔ دوسری تھی کہ شو آف ہینڈز ہو۔ تیسرا تھا کہ ٹریسیبل ووٹ ہو۔ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا سی ایل سی نے، کابینہ کی لیجسلیٹو کمیٹی نے، وہ یہ تھا کہ ہم ٹریسیبل ووٹ کو بنیاد بنائیں، یعنی ہر جو ایم پی اے ہے اس کے نام کا بیلٹ پیپر ایشو ہوگا، وہ جس کو ووٹ کرے گا وہ ووٹ جو ہے وہ سب کے سامنے ہوں گے۔ سو اس کے نتیجے میں ٹرانسپیرنسی آتی ہے۔ اور چودھری صاحب، میں اگر آپ کی یہاں بات کاٹ سکوں، جو یہ طریقہ ہے کہ ٹریسیبل ہو، یہ شاید زیادہ پریکٹیکل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بڑا کمپلیکیٹڈ طریقہ ہوتا ہے سینٹ کے اندر الیکشن ڈالنے کا۔ وہ صرف شو آف ہینڈز سے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ پریفرنسز ہوتی ہیں ایک سے زیادہ۔ شو آف ہینڈز ہے بھی نہیں ہے، وہ تھوڑا سا میڈیا میں تھوڑا سا جو ہے وہ اس طرح سے آ گیا ہے، وہ ہے ہی ٹریسیبل ووٹ، کہ آپ 11 ووٹ چونکہ ہر سینٹ ایم پی اے نے ڈالنے ہیں تو ظاہر ہے وہ شو آف ہینڈ سے تو ممکن نہیں ہے، تو وہ ٹریسیبل ووٹ ہوگا۔ تو پھر آپ لوگوں نے کیوں فیصلہ کیا کہ شو آف ہینڈز کے اوپر جو ہے اب کوشش کی جائے گی کہ شو آف ہینڈز کے ذریعے یہ الیکشن ہو؟ نہیں، فیصلہ بھی ٹریسیبل ووٹ ہی کا ہے، وہ تھوڑا سا ایکسپلینیشن پرابلم شاید ہوا۔ فیصلہ بھی یہی ہے کہ ٹریسیبل ووٹ جو ہے وہ کیا جائے۔ صحیح۔ اور یہ جو ہے آپ کے پاس، آپ کے خیال میں اتنا وقت ہے کہ آپ لوگ سپریم کورٹ چلے جائیں اور یہ رولنگ بھی لے لیں ان ٹائم فار دی الیکشن، اور ساتھ میں الیکشن بھی آپ جلدی کروا لیں؟
اصولی طور کے اوپر اگر آپ میرا ذاتی موقع پوچھیں تو میں تو سیاسی فیصلوں کو عدالتوں میں لے جانے کا قائل نہیں ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن کو مل کر اس کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس سے فیصلہ کرنا چاہیے اور ہم آرام سے آئینی ترمیم لے کے آئیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اپوزیشن چونکہ ابھی ایک انڈر 19 پلیئر جو ہیں وہ ان کی قیادت میں لگ گئے ہیں۔ ایک کو ابو نے کہہ دیا تھا فون کے پہ کہ آپ میری پارٹی کی لیڈر ہیں، دوسرے کو جو ہے وہ وصیت میں مل گئی، لہٰذا پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کا قد نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں سے آگے سوچ سکیں یا اپنے ابو کے کیسز کے آگے کوئی بات کر سکیں، وہ صرف اسی پہ اڑے رہتے ہیں۔ تو جب ان کا قد نہیں ہے اور وہ اپوزیشن کے لوگ اس وقت الیکٹورل ریفارمز وغیرہ کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر اس طرح کی آپشن جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ ادروائز تو حکومت اور اپوزیشن کو مل کر کے یہ بات کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، فواد چودھری کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں فواد چودھری صاحب سے اور ہم ان سے بات کریں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے۔ چودھری صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے سینٹ الیکشنز کی بات ہو رہی تھی اور آپ نے خود ذکر کیا کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر آئیڈیلی اور آپ کی ذاتی رائے کے اندر حکومت اور اپوزیشن کو بیٹھنا چاہیے، ساتھ میں حکومت کے اندر سے اگر کوئی آواز اگر آتی ہے پولیٹیکل ڈائیلاگ کی اور گفتگو کی تو وہ یو ون آف دا اسٹرانگسٹ وائسز۔ تو سر، وزیر اعظم صاحب اور کیا حکومت کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ اپوزیشن سے کوئی نہ کوئی طریقہ تو بنائے کہ ان سے دروازہ کھلے ڈائیلاگ کرنے کا، چاہے وہ حکومت کو گھر بھیجے نہ بھیجے؟ یہ انسٹیبلٹی بھی تو ہمارے ملک کے لیے اچھی نہیں ہے، یہ تحریک نکلی ہوئی ہے، لانگ مارچز کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں۔ میں تو 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں نے کئی دفعہ بات کہی ہے کہ اپوزیشن کو راستہ دینا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اس معاملے سے خود بھی باہر آ سکیں، اور یہ پاکستان کے لیے اہم ہے یقینی طور کے اوپر۔ اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے ایک سے زائد بار یہ بات کہی ہے کہ پارلیمان کے اندر بات چیت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ پارلیمان کے اندر 2 دفعہ اسپیکر صاحب نے اپوزیشن کو مدعو کیا، بدقسمتی سے اپوزیشن وہاں پر نہیں آئی ہے۔ اور اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے اندر بھی ایک ہیجان ہے، ایک ان کو پتہ نہیں ہے ان کی پالیسی کس طرح سے ہونی ہے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ سارا سسٹم تلپٹ ہو، اور کیونکہ ان کا اس سسٹم میں کوئی چانس نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی میں بھی بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کی پالیسی میں بھی ابھی ایک فرق ہے۔ زرداری صاحب تو ری اپروچمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ جب لاہور میں ہوتے ہیں تو وہ لڑائی پہ آمادہ ہوتے ہیں، جو کراچی پہنچتے ہیں تو ان کی پالیسی بدل جاتی ہے۔ اب تو جب لاہور تک یہ میں ان کو کون کنونس کر لیتا ہے چودھری صاحب؟ لاہور میں ظاہر ہے کہ وہ نون لیگ کے قریب ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کی پالیسی اور ہوتی ہے، کراچی میں ان کی پالیسی اور ہوتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کو اب تو یہ لاہور کا جو جلسے میں جو اتنا ان کو ڈیزاسٹر ہوا اور اس کے بعد جس طریقے سے وہ نیچے آئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اب شوق پورا ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سیریس ڈائیلاگ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ بہرحال میرے خیال میں اب بھی حکومت کو بھی ایک قدم پیچھے لینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں لیکن بات یہ میرا جو نقطہ نظر رہا ہے ہمیشہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ بات چیت اس جگہ سے شروع کریں گے جہاں پہ کوئی اتفاق رائے ہو سکتا ہو، مثلا تو الیکٹورل سر ریفارم۔ یہ بالکل صحیح سر، یہی کہنے لگی تھی کہ اب وزیر اعظم صاحب اگر فون اٹھا کے زرداری صاحب سے یا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات کر لیں یہ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے، تو اس سے جس کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا دی آئس مائٹ میلٹ، اسپیکر صاحب کے بس کی بات نہیں ہے سر، یہ اوپر سے ہونا پڑے گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو زرداری یا نواز شریف صاحب سے تو بات چیت کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال تو پارلیمنٹ میں کمیٹیز کے لیول پہ بات ہونی چاہیے، الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات چیت کریں، وہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر کنٹروورشل معاملات کی طرف آتے ہیں۔ اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو جس طرح میں نے کہا کہ ان کی لیڈرشپ بڑی امیچور ہاتھوں میں ہے، انہوں نے کوئی پریکٹیکل پالیٹکس زیادہ کی نہیں ہوئی، اور دوسرا اگر آپ کیسز پہ اڑ جائیں گے تو پھر تو وزیر اعظم بات نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم کا
جو رائز ہے پی سر ٹی آئی کا اور سینٹ الیکشنز پہ بات ہو سکتی ہے نا, یہی شو آف ہینڈز جو طریقہ تبدیل کرنا ہے, اس پہ وزیر اعظم صاحب اگر ریچ آؤٹ کریں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی صورتحال میں بہتری پیدا ہو. 100% ریچ آؤٹ کرنے کو تیار ہیں, 100% بات کرنے کو تیار ہیں. اپوزیشن نے, آپ نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ ہم کوئی اگر ہمیں رابطے کیے جا رہے ہیں اور ہم تیار نہیں ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان سے رابطے نہیں کیے جا رہے؟ ظاہر ہے سر وہ رابطے جو ہیں وزیر ان سے اعظم صاحب رابطے کر رہے ہیں یا کون نہیں. کر رہا ہے وہ رابطے؟ ایسے تو نہیں ہوتا. وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ ان کا آفس کو مذاق تو نہیں ہے کہ وہ اٹھا کے فون کر دیں گے. نواز شریف کو تو خیر بالکل بھی نہیں کریں گے, کیونکہ وہ تو ایک اس وقت کنوکٹڈ کرمنل ہے اور پاکستان سے ایبسکانڈر ہیں, ان کی تو کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے. اور زرداری صاحب بھی, ان کے اوپر بڑے سیریس کیسز ہیں, سو عمران خان ان کو کال نہیں کریں گے. یہ تو دیکھیے انہیں کمیٹی فارم میں اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ایک ہمیں نیگوشیشن شروع کرنی پڑیں گی. یہ توقع کرنا عمران خان سے کہ وہ زرداری اور نواز شریف کو اٹھا کے فون کر دیں گے, یہ کہ وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اچھا سر, صرف اتنا پھر بتا دیں کہ حکومت کیا ٹیمپریچر لو کرنے میں, اگر وزیر اعظم صاحب ریچ آؤٹ نہیں کرتے بٹ کوئی سیاسی جو درجہ حرارت جس کو کہتے ہیں اس میں کمی لانے کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کا ذاتی ویو کیا ہے اس پہ؟ میرے خیال میں تو دیکھیں ہائی لیول کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جا سکتی ہے. اگر اپوزیشن جو ہے وہ بھی تیار ہو تو این آر او کے اوپر یا کیسز کے اوپر بات نہیں کرتے, لیکن باقی معاملات کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے کمیٹی بنائی جا سکتی ہے. اور حکومت جو ہے وہ تیار ہے بالکل. الیکٹورل ریفارمز آئی تھنک از ون میجر ایریا جس پہ فوری بات چیت ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. اور وہ آپ کی طرف سے اسپیکر صاحب اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے یا اس کے اندر بیٹھیں گے؟ مطلب کہ حکومت کی طرف سے کون ایسا ہیوی ویٹ ہے پولیٹیکل جو اس کو ہیڈ کر سکتا ہے اور کین ڈو دس جاب؟ لیکن وہ تو خیر وزیر اعظم صاحب کا فیصلہ ہے نا, وہ جس کو وزیر اعظم کہہ دیں گے وہ ہیڈ کر دے گا. اور اس کو یہ بات تو یہ نا کہ وزیر اعظم کس کے اوپر اپنا پولیٹیکل, آپ سمجھیے کہ ان کو اپنا دیتے ہیں, شولڈر دیتے ہیں. کیونکہ اصل طاقت تو ہم سارے جو اپنی طاقت ڈرا کرتے ہیں وہ تو وزیر اعظم سے ہی ڈرا کرتے ہیں, اور وزیر اعظم اگر دیں گے کندھا تو وہی پھر نیگوشیٹ کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ چودھری صاحب, آپ نے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو ریپ قوانین کے اندر تبدیلیوں کے حوالے سے آرڈیننس سامنے آیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے اینٹی ریپ آرڈیننس 2020 کا, جس کا اجرا گزشتہ روز صدر مملکت کی طرف سے کیا گیا. آرڈیننس کے تحت جو ریپ کیسز ہیں ان کو جلدی نمٹانے کے لیے خصوصی عدالتیں جو ہیں وہ اسٹیبلش کی جائیں گی تاکہ کیسز کو 4 ماہ کے اندر نمٹا دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی احکامات دیے ہیں کہ اینٹی ریپ کرائسس سیلز جو ہیں وہ بنائے جائیں تاکہ جو ریپ کا جب بھی واقعہ ہو تو 6 گھنٹے کے اندر متاثرہ خواتین یا بچوں کا میڈیکو لیگل جو معائنہ ہے وہ بھی ہو سکے. ملزمان کی سزا کے حوالے سے آرڈیننس کے اندر جو کیمیکل کاسٹریشن ہے اس کی سزا بھی جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے. اس کا فیصلہ جو ہے متعلقہ ٹرائل کورٹ جج کرے گا. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب کابینہ کی کمیٹی برائے قانون سازی کے اندر یہ ڈسکس ہو رہا تھا تو وہاں یہ کہا گیا کہ کیسٹریشن کی جو سزا ہے وہ ملزم کی رضامندی پر دی جائے گی, یعنی کہ جو ملزم ہے وہ راضی ہوگا تو اس کو یہ سزا دی جا سکتی ہے. مگر جو صدارتی آرڈیننس سامنے آیا ہے اس کے اندر یہ ایک باقاعدہ سزا بنا دی ہے اور اس کا اختیار جو ہے وہ عدالت کے پاس ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بیرسٹر سید علی ظفر صاحب. یہ ایک سینئر ماہر قانون ہیں اور رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے. ویلکم ٹو دی شو سر. علی ظفر صاحب, سب سے پہلے تو یہی سوال ہے کہ جب پہلے اس پہ بات ہو رہی تھی تو حکومت کا جو موقف سامنے آیا تھا اس سے یہ لگتا تھا اور کہا بھی یہی جا رہا تھا کہ انیشلی ڈرافٹ کے اندر کیسٹریشن کی جو سزا تھی یہ ملزم کی رضامندی کے حوالے سے رکھی گئی تھی, مگر اب یہ جج کا فیصلہ قرار دے دیا گیا ہے. سر یہ تبدیلی کیوں آئی اور اس کی کوئی لاجک ہمیں سمجھائیں. کیمیکل کیسٹریشن کی جو سزا ہے یہ صرف والنٹری ہوگی, یعنی کہ اگر وہ ملزم چاہے اپنی سزا کم کرنے کے لیے وہ والنٹریلی کہہ سکتا ہے عدالت کو کہ جی مجھے آپ کیمیکل کیسٹریشن کی سزا دے دیں تاکہ میں اپنی سزا کم کر سکوں. اگر وہ 25 سال ہے تو وہ 20 سال ہو جائے یا 15 سال ہو جائے.
تو یہ ایک پروپوزل تھا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کیونکہ آبجیکشن آ رہی تھی کہ کیمیکل کیسٹریشن کی سزا انسانی حقوق کے خلاف ہے. لیکن صحیح. جو اب آرڈیننس ہے اس کے اندر یہ باقاعدہ یہ ایک سزا بنا دی گئی ہے. اس میں 2 حصے میں ہے یہ سزا. تھوڑا میں وضاحت کرتا چلوں. ایک حصہ سزا کا ایک پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ریپیٹ کیا ہو، یعنی آپ نے ایک بار سے زیادہ آپ کے خلاف یہ کنوکشن ہو ریپ کی، تو پھر آپ کو کیمیکل کیسٹریشن کی سزا دی جا سکتی ہے. یہ تو ایک صحیح. حصہ ہے اور میرا خیال ہے یعنی کہ فرسٹ ٹائم اوفینڈر کو یہ سزا نہیں دی جائے گی. یہ ایک حصہ ہے. اس حصے سے تو آپ کو میرا خیال ہے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. میری نظر میں یہ والا سزا جو ہے یہ بنیادی حقوق کے خلاف نہیں ہے. لیکن اس میں ایک اور حصہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں عدالت جو ہے وہ پہلے اوفینڈر کو بھی دے سکتی ہے سزا یہی. تو یہ جو عدالت کو اختیار دے دیا گیا ہے اور اس کو سٹرکچر نہیں کیا گیا، یعنی کہ اس کو بتایا نہیں گیا کہ وہ ایکسیپشنل سرکمسٹانس کیا ہوگا، میری نظر میں ہو سکتا ہے اگر یہ والا حصہ چیلنج کیا جائے، کسی نے اگر چیلنج کیا عدالتوں میں، تو یہ ہمارے بنیادی حقوق کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے خلاف ہو. تو اس کے 2 حصے اگر آپ کریں سزا کے کیمیکل کیسٹریشن کے، تو جو پہلا حصہ ہے کہ آپ نے اگر دوبارہ بار بار یہ کیا ریپ کیا تو پھر آپ کو یہ کیمیکل کیسٹریشن ہوگی. اس میں تو میرا خیال ہے کسی کو کسی قسم کا آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے. لیکن پہلا والا جو حصہ ہے جہاں آپ نے کہا کہ عدالت کی مرضی بھی ہے کہ وہ ویسے بھی ایکسیپشنل سرکمسٹانس میں دے دے، اور ایکسیپشنل سرکمسٹانس کو کہیں ڈیفائن نہیں کیا، اس کی کوئی تشریح نہیں کی کہ وہ کیا ایکسیپشنل سرکمسٹانس ہیں، عدالت کے اوپر چھوڑ دیا. تو یہ ایک تھوڑا سا ابہام ہے اس قانون میں جو کہ شاید آگے جا کے درست کرنا پڑے. سر، جو اگر ہم باقی ممالک کو دیکھیں جہاں اس طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں، تو کیا کوئی ایسا اگزامپل ہے جیسے کہ قانون یہ پاکستان میں بنایا گیا ہے کہ جج کے پاس یہ حق ہوگا، نہ کہ ملزم جو ہے وہ خود اگری کرے اس کو، اینڈ یو نو اٹس جسٹ ون آپشن؟ کچھ میں تو وہ والنٹری ہے کہ اگر آپ نے سزا کم کرانی ہے تو جو کرمنل ہے وہ خود ہی کہتا ہے کہ مجھے کیمیکل کیسٹریشن کر دیں، میری سزا کم کر دیں. تو یہ تو کافی جگہوں پہ ہے اس قسم کی سزا، کافی ممالک میں، اور مختلف سٹیٹس یو ایس اے کی جو ہیں ان میں بھی. جگہ پہ کیمیکل کیسٹریشن ہے سزا ریپیٹ اوفینڈرز کی، یعنی اگر آپ دوبارہ کریں کوئی ایسا ریپ اور آپ کنوکٹ ہو جائیں تو پھر آپ کو یہ کیمیکل کیسٹریشن کی سزا دی جا سکتی ہے عدالت کے ذریعے. لیکن نظر میں یہ جو آپ کا اتنا ویگ سزا کے عدالت پہ بالکل چھوڑ دیا جائے کہ اس کی مرضی ہے کس وقت سزا سنا دے کیمیکل کیسٹریشن کی اور کس وقت نہ سنائے، یہ مجھے نہیں نظر آیا کسی اور ملک میں. سر، اور یہ بھی بتائیے گا، بہت سے جب یہ شروع میں بھی کوسچن سامنے آئی تھی اور اب ملزم کی مرضی کی بات ہو رہی تھی، تب بھی کچھ لوگوں نے اس کے اوپر یہ کہہ کے تنقید کی تھی کہ ہمارا جو سسٹم ہے جس پہ جب پرول پہ لوگ چھٹتے ہیں یا ویسے بھی اپنی سزا ختم کر کے وہ نکلتے ہیں، تو جو فالو اپ سسٹم ہے یا ان کے اوپر ایک نظر رکھنا یا سپروائز کرنا، وہ اتنا کوئی پاکستان کے اندر معنی خیز ہے نہیں. اس کانٹیکس کے اندر کیمیکل کیسٹریشن جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ بار بار آپ کو وہ دوائی لینی پڑتی ہے یا انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں، تو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا ہمارے مطلب کہ پروسیکیوشن سسٹم کے لیے کہ وہ اس سزا کو امپلیمنٹ کر سکے. جی دیکھیں، ضرور مشکلات تو ہوں گی، نئی چیز ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن میں مشکلات تو ہوں گی، لیکن اس کے لیے رولز بنانے کی گنجائش ہے اس قانون میں، اور میرا خیال ہے رولز بنیں گے بھی جس کے اندر آپ کو یہ ڈیٹیل میں بتانا پڑے گا کہ کس طرح آپ نے آ کے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اگر کسی کو کیمیکل کیسٹریشن کی سزا مل جائے گی. اور ان رولز میں باقاعدہ میرا خیال ہے ایس ایچ او کا رول ہوگا اور عدالتوں کا بھی رول ہوگا کہ وہ اس کو انفورس کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں، کیونکہ اگر امپلیمنٹ نہ کیا گیا اس سزا کو تو پھر تو یہ بے معنی ہو جائے گی.
لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ کافی سارے اس قانون میں اچھی سٹیپس ہیں، میجر سٹیپس ہیں. ایک تو ریپ کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تشریح ہے، اس کو بہتر کر دیا. اس کو بہت بہتر کر دیا ہے. پھر آپ کی جو ہمیں انویسٹیگیشن میں پرابلمز ہوتے تھے، اب ریپ کے کیس میں ایک GIT بنے گی جس میں کوشش کی گئی ہے کہ ایک فیمیل آفیسر بھی ہوں گی. ایک اور پرابلم ہوتا تھا جس کا آپ نے ذکر کیا، میڈیکل لیگل رپورٹ کا، اس کے لیے بھی ایک طرح کی کمیٹی بنے گی جس کا کام ہوگا کہ جب رپورٹ ہو کسی کا ریپ، تو آپ جا کے تو اس کی میڈیکل لیگل رپورٹ کریں گے اور اس کی کریں گے. اسی طرح وکٹم پروٹیکشن پروگرامز نہیں تھے ہمارے پاس، وکٹم پروٹیکشن پروگرامز دی گئے ہیں جہاں ویڈیو سے آپ کی ایویڈنس ہو سکے گا، آپ کی آئیڈینٹی چھپائی جائے گی، آپ کو ڈائریکٹلی کراس ایگزامن نہیں کیا جائے گا اکیوزڈ سے، آپ کو صرف اس کا جو وکیل ہے کراس ایگزامن کر سکے گا. اسی طرح پروسیکیوشن ایجنسی بنی ہے جہاں پروسیکیوٹرز بنیں گے. تو یہ بڑی گنجائش ہے اس قانون میں بہتری کی. لیکن جس طرح آپ نے اپنی اوپننگ میں درست فرمایا کہ قانون سازی ایک طرف ہوتی ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہمارا ایک سویلین سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو، تاکہ یہ کرائمز جو بالکل ہیں یہ صحیح سر. رپورٹ بھی ہوں، اور رپورٹ ہونے کے بعد پھر وہ ان کی جو ہم وکٹم شیمنگ کرتے ہیں وہ بھی ختم کریں، تاکہ یہ ایک وکٹم بہت کو بہت جو شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی آرڈیننس کے حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے، بٹ ود اے ڈفرنٹ گیسٹ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم یہی جو اینٹی ریپ آرڈیننس 2020 ہے، اس کے اوپر ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، انسانی حقوق کے جو رہنما ہیں، ان کا ویو جاننے کی کوشش کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور ممتاز صاحبہ. یہ ایک سینئر رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور سابق سربراہ ہیں نیشنل کمیشن فار دا اسٹیٹس آف ویمن. ویلکم ٹو دا شو خاور صاحبہ. خاور صاحبہ، آرڈیننس آپ کے سامنے آیا ہے، آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا، کافی اس پہ بحث ہو رہی ہے. کچھ اس کے اچھے حصے بھی ہیں، جیسے کہ ریپ کے جو کیسز ہیں ان کا 4 مہینے میں فیصلہ ہوگا، جو کرائسس سیلز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کی یا اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ساتھ میں وٹنس پروٹیکشن کا بھی ہے. اور جو ایک کنٹروورشل بات ہے جس میں بہت ذکر ہو رہا ہے، وہ ہے جو کیمیکل کیسٹریشن کے حوالے سے تجویز میں تبدیلی کی گئی ہے. آپ اس آرڈیننس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ بہت شکریہ عارفہ کہ آپ نے مجھے بلایا اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کو پیش کرنے کے لیے. دیکھیے، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اس کے کچھ حصے ہیں اور کچھ اس کے سیکشنز ہیں جو کہ کافی اچھی نشاندہی کرتے ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے اس کی ڈیفینیشن کو ذرا سا بڑھایا ہے، اور اس ڈیفینیشن میں جو آبجیکٹ سے وائلیشن ہوتی ہے کسی کی بھی، اس کو بھی شامل کیا ہے، اور بچوں میں بچے، اور جس کا مطلب ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہو سکتے ہیں، اور ٹرانسجینڈرز کو بھی شامل کیا ہے. تو یہ تو اس میں کچھ اچھی باتیں ہیں. اور اس میں بہت سارے انسٹیٹیوشنل فریم ورک کافی لیئرڈ اور ملٹیپل لیولز کا بنایا ہوا ہے. لیکن یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2 آرڈیننسز ہیں جی. ایک تو ہے انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل آرڈیننس، اور ایک جو ہے وہ اینٹی ریپ امینڈمنٹ ہے، جو اینٹی ریپ لا ہے اس میں، جس میں کہ پینل کوڈ کی بھی امینڈمنٹس ہیں. تو اس میں جو انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل والا حصہ ہے وہ جس میں کہ سارے انسٹیٹیوشنل فریم ورک بتایا ہے کہ سیپریٹ اسپیشل کورٹس بنیں گے، اینٹی ریپ کرائسس سیلز بنیں گے، انڈیپینڈنٹ سپورٹ ایڈوائزر ہوگا، اسپیشل کمیٹی ہوگی وغیرہ. وہ والا جو حصہ ہے، وہ والا جو آرڈیننس ہے، وہ ول کم انٹو فورس جب حکومت فیصلہ کرے گی کہ کب سے شروع ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ امیڈیٹلی فوری طور پہ اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا. دوسری طرف جو انہوں نے دوسرا جو آرڈیننس ہے، اس میں انہوں نے ریپ کی ڈیفینیشن بھی ہے، اس کے اندر طریقہ کار کیا ہوگا، اور اس میں وہ کنٹروورشل، اس میں کچھ نئے حصے ڈالے گئے ہیں اور کچھ کو ریپلیس کیا گیا ہے. اور اس کے اندر وہ کیسٹریشن کی بھی، کیمیکل کیسٹریشن کی بھی بات ہوئی ہے.
یہ جو ہے یہ امیڈیٹلی اپلیکیشن ہے اس کی، جیسے ہی یہ سائن ہوا ہے تو یہ اپلائی کر جائے گا. تو سب سے پہلے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو اس کا میکنزم ہے امپلیمنٹیشن کا، وہ کبھی جب آئے گا، جب فیصلہ ہوگا کہ کب آنا ہے، تو اس کی امپلیمنٹیشن پھر آج کل جو موجود نظام ہے اس کے ہی ذریعے ہوگی. تو اگر اس کے اندر جو اسپیشل پروویژن ہے موجود نظام کیا ان سب کو سمجھ سکے گا اور اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرے گا when it is visualized that it needs a complex system of implementation. تو ایک تو یہ اس کی یہ ایک اناملی ہے اس میں یا پیراڈاکس ہے. تو مطلب کہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے حکومت اپنا وقت لگائے گی، اور جو سزا دینے کا اختیار ہے ججز کے پاس وہ امیڈیٹلی دے دیا گیا ہے. ہاں نہیں، اس میں اور بھی 2-3 اور چیزیں میں پہلے اس کے آرڈیننس، یہ جو آرڈیننسز آئے ہیں اسی میں جو تھوڑی سی ایک انبلٹ کانٹرڈکشنز مجھے لگ رہی ہیں یا کانفلکٹ لگ رہی ہیں، ان کے اوپر پہلے بات کر لیتی ہوں. دوسرا یہ ہے کہ اس میں جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ رولز جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنائیں گے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو پرائم منسٹر کے آفس سے پرائم منسٹر کا تو اختیار نہیں ہے، کیبنٹ بناتی ہے، تو کیبنٹ کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. پھر ایک اور بات جو ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے اگر کیسز کو ایک اسپیشل کورٹ سے دوسرے اسپیشل کورٹ جانا ہے تو پریزیڈنٹ ٹرانسفر کریں گے چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت کر کے. تو کچھ اس میں سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ اور جو اسپیشل کورٹ کے ججز ہیں وہ تو سیشن کورٹ کے لیول کے ہیں. سیشن کورٹ نارملی پروونشل ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن میں ہوتا ہے. تو یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کہے گی ڈائریکٹلی کہ اسپیشل کورٹ کے جج کو کہاں جائے اور کہاں نہیں جائے اور کون سا کیس کدھر سے کدھر جائے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہاں پر کافی کانفلکٹ آنے کی کہ بہت زیادہ جگہ ہے. بالکل صحیح. یہ تو اس کی جو ہے نا امپلیمنٹیشن ایشوز مجھے نظر آ رہے ہیں، بہت سارے نظر آ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ خاور صاحبہ، آپ سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.